एक ही दिन में 100 अरब रुपए से जायद की खरीदो फरोख्त, यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का KSE 100 इंडेक्स एकदम 1,68,000 की नफसियाती हद को तोड़कर सीधा 1,71,407.76 की सतह पर बंद हुआ। ये कोई आम दिन नहीं था। बिल्कुल नहीं था। ये एदादो शुमार किसी रिवायती मार्केट की कारकर्दगी नहीं दिखाते, ये वाकई तारीखी है। सही कहा आपने। अगर कल के सेशन की तरफ ही देख लें तो वहां सिर्फ 57 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ था, जिसकी मजमूई मालियत सिर्फ 30 अरब रुपए तक महदूद थी। लेकिन आज अचानक 1 अरब 44 करोड़ शेयर्स का हजम रिकॉर्ड किया गया, जिसकी मालियत 100 अरब रुपए से भी जायद बनती है। हाँ, ये जंप बहुत बड़ा है। और ट्रेड्स की तादाद जो कल तक 3540 पर रुकी थी, वो छलांग लगाकर 63,470 पर जा पहुंची। ये 144% का गैर मामूली इजाफा है। ऐसा लगता है कि अचानक एक किस्म की पैनिक बाइंग शुरू हो गई हो। बिल्कुल, ये तो ऐसा ही है जैसे कोई बिल्कुल सुनसान सड़क हो और रातों रात किसी मसरूफ और पुररौनक मेले में तब्दील हो जाए। साथ ही 95 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में 4.23% से लेकर 4.46% तक का इजाफा देखा गया। मतलब सरमायाकारों ने डर में आकर अपना पूरा सरमाया मार्केट में झोंक दिया। देखें, जब मार्केट में इस सतह का हजम आता है ना, तो ये महज जज्बाती खरीदारी नहीं होती। इसके पीछे ठोस इक्तिसादी इशारे होते हैं जिनका मार्केट एक अरसे से इंतजार कर रही थी। अच्छा, तो वो बुनियादी ट्रिगर्स क्या थे? इस तेजी की दो बुनियादी वजूहात हैं। एक तरफ तो पिछले कुछ वक्त से बैनुल अक़वामी सतह पर खाम तेल की कीमतों में निमाया गिरावट आई है, और दूसरी तरफ मकामी सतह पर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी LSM के नए एदादो शुमार सामने आए हैं। हाँ, LSM के एदादो शुमार पर गौर करना जरूरी है। मार्च के जो नंबर्स आए हैं वो तजवीज़ करते हैं कि सालाना बुनियादों पर, यानी ईयर ऑन ईयर 11.09% की शानदार ग्रोथ आई है। बिल्कुल, ये बहुत अहम मेट्रिक है। लेकिन यहाँ एक उलझन भी है। इन्हीं नंबर्स में ये भी वाज़ेह है कि माहाना बुनियादों पर या मंथ ऑन मंथ दरअसल 5.19% की कमी हुई है। सही कह रहे हैं आप। तो मार्केट ने इस माहाना कमी को बिल्कुल नज़रअंदाज करके अपना पूरा वजन सिर्फ सालाना ग्रोथ पर क्यों डाल दिया? इसकी मंतिक क्या बनती है? इसकी वजह यह है कि मार्केट हमेशा वसी तर तस्वीर पर नज़र रखती है। माहाना उतार चढ़ावों में अक्सर मुकामी अवामिल शामिल होते हैं, जैसे कि छुट्टियों का आना या फैक्ट्री के मेंटेनेंस साइकिल्स। अच्छा, यानी ये आर्जी तब्दीलियां होती हैं। हाँ, बिल्कुल अर्जी। लेकिन जब सालाना बुनियादों पर 11% से ज़्यादा का इजाफा रिकॉर्ड हो, तो वो एक बुनियादी स्ट्रक्चरल शिफ्ट को जाहिर करता है। यानी पिछले सालों की निस्बत सनतों की पैदावारी सलाहियत अब वाकई मुतहर्रिक हो चुकी है। इन्वेंट्री साइकिल्स ठीक हो रहे हैं। सही। और फिर इस वसी पैदावार के साथ सस्ता खाम तेल मिल जाए तो? बल्कि सस्ता खाम तेल तो इन सनतों को दूसरी ताकत देता है। खाम तेल की सस्ती कीमत का सीधा असर उनकी पैदावारी लागत पर पड़ता है, जिससे मुनाफे का मार्जिन बढ़ जाता है। यही वो परफेक्ट मौका था जिसकी वजह से आज जबरदस्त तेजी आई। यानी पैदावार का पहिया भी घूम रहा है और ईंधन भी सस्ता हो चुका है। ये तो किसी भी सनती इदारे के मुनाफे के लिए बेहतरीन खबर है। शायद यही वजह है कि कल जिन्होंने मार्केट को अपने कंधों पर उठाया वो सभी मुआशी जायंट्स थे। हाँ, उन्होंने इंडेक्स को काफी ऊपर धकेला कल। अगर इन जायंट्स पर नजर डालें तो UBL, लकी सीमेंट, पाकिस्तान पेट्रोलियम यानी PPL, FFC, OGDC, इंग्रो होल्डिंग, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, HBL, सिस्टम्स लिमिटेड, हबको और MCB बैंक शामिल हैं। इन भारी कंपनियों ने इंडेक्स को लीड किया। बिल्कुल, इन सब की कारकर्दगी बहुत नुमाया रही। तो मेरा सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में भी यही मखसूस स्टॉक्स मार्केट को आगे चलाएंगे या सरमायाकारी का रुख तब्दील होगा? देखें, आने वाले दिनों में हमें यकीनन सेक्टर रोटेशन देखने को मिलेगी। रोटेशन? जी हाँ। यानी सरमाया शिफ्ट होगा? जी हाँ। रोटेशन का मतलब ये है कि जिन इदारों और शेयर्स ने यकदम इतनी ऊंची उड़ान भरी है, वहाँ लोग अपना मुनाफा वसूल करने की कोशिश करेंगे। वो वहाँ से सरमाया निकालकर उन सनतों की तरफ जाएंगे जो अभी पीछे रह गई हैं। सही। मतलब मार्केट का रुझान सिलेक्टिव हो जाएगा, हर तरफ तेजी नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल। वही सेक्टर्स चलेंगे जिनकी बुनियादें मजबूत हैं। अगर कारकर्दगी इस तरह सिलेक्टिव होने जा रही है
تو سرمایہ کاروں کی نظریں کن صنعتوں پر ہونی چاہیے؟ اس وقت تو اسٹیل اور سیمنٹ کے سیکٹرز اور ان کی الائیڈ انڈسٹریز ٹاپ فیورٹس لگ رہی ہیں۔ ان دونوں کا موازنہ انتہائی اہم ہے۔ دونوں آخرکار تعمیراتی سرگرمیوں سے جڑی ہیں، لیکن ان کے معاشی محرکات بالکل مختلف ہے۔ وہ کیسے مختلف ہیں؟ اگر سٹیل سیکٹر کو دیکھیں تو اس کی اصل طاقت اس سے جڑی ہوئی چھوٹی بڑی دیگر صنعتیں ہیں، جنہیں ہم الائیڈ انڈسٹریز کہتے ہیں۔ جب تعمیرات شروع ہوتی ہے تو یہ پورا ایکو سسٹم کام کرتا ہے۔ اچھا، تو سیمنٹ سیکٹر کے معاملے میں کیا فرق ہے پھر؟ سیمنٹ سیکٹر کے پاس اس وقت آگے بڑھنے کا ایک بہت ہی ٹھوس ایندھن موجود ہے۔ حال ہی میں ان کی ڈسپیچز یعنی کارخانوں سے نکل کر مارکیٹ تک پہنچنے والی ترسیل میں 11% کا نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ 11% کا اضافہ؟ یہ تو مقامی مانگ میں یکدم زبردست تیزی کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، اور اس تیزی کا سیدھا اثر آنے والی سالانہ کلوزنگ پر پڑنا لازمی ہے، جو کہ بالکل سر پر کھڑی ہے۔ ہاں، سالانہ کلوزنگ آنے والی ہے۔ سالانہ کلوزنگ ان دونوں سیکٹرز، خاص طور پر سیمنٹ کے لیے اس وقت سب سے بڑی کشش بنی ہوئی ہے۔ جب فروخت میں اضافہ ہو اور بنیادی لاگت سستے کوئلے اور خام تیل کی وجہ سے کم ہو چکی ہو، تو ان کا مجموعی منافع کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ صحیح کہا، جس کا فائدہ سیدھا شیئر ہولڈرز کو ہوتا ہے، جنہیں زبردست پے آؤٹس یا ڈیویڈنڈز کی امید ہوتی ہے۔ اسی توقع نے سرمایہ کاروں کو راغب کیا ہے۔ مجھے ایک چیز بہت حیران کر رہی ہے، یہ سیمنٹ سیکٹر ایک طویل عرصے تک دبی ہوئی حالت میں رہا۔ سرمایہ کاروں کی اس پر کوئی خاص توجہ نہیں تھی اور یہ لگاتار ڈسکاؤنٹ پر ٹریڈ کرتا رہا۔ ایک ایسی صنعت جو کل تک ڈسکاؤنٹ پر تھی، وہ اچانک اس پوری مارکیٹ کا سٹار پرفارمر کیسے بن گئی؟ اس کے اچانک چمکنے کے پیچھے دراصل وہی دبی ہوئی حالت ہے۔ مطلب ڈسکاؤنٹ ہونا ہی اس کی اصل طاقت بن گیا۔ ہاں، کیونکہ جب قیمتیں اپنی حقیقی بک ویلیو سے بہت نیچے گر جاتی ہیں تو وہاں رسک ٹو ریوارڈ ریشو انتہائی مفید ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی رسک کم ہو جاتا ہے، ریوارڈ بڑھ جاتا ہے۔ بالکل، قیمتوں کے مزید گرنے کا خطرہ نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے، جبکہ تھوڑی سی بھی مثبت خبر آنے پر اوپر جانے اور منافع دینے کی گنجائش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ صحیح۔ یہ مضبوط ریشو، سستی قیمتیں اور آنے والے سالانہ منافع کا اعلان، ان سب نے مل کر اس سیکٹر کو بے حد پرکشش بنا دیا ہے۔ تو اگر کوئی اس سیکٹر میں سرمایہ کاری کا ارادہ رکھتا ہے تو کون سے ایسے 10 بہترین سیمنٹ سٹاکس ہیں جنہیں سرمایہ کاری کے لیے تجویز کیا گیا ہے؟ اگر ہم اس فہرست پر نظر ڈالیں تو اس میں بڑے، درمیانے اور چھوٹے ہر سطح کے ادارے شامل ہیں۔ ضرور، ان کے نام تفصیل سے بتائیں۔ سب سے پہلے تو ان بڑے کھلاڑیوں کو دیکھتے ہیں جن کا مارکیٹ کیپ بہت بڑا ہے۔ ان میں لکی سیمنٹ اور ڈی جی خان سیمنٹ شامل ہیں۔ ان کے پاس وسیع پیداواری صلاحیت ہے۔ لکی سیمنٹ اور ڈی جی خان سیمنٹ، یعنی یہ تو اہم مارکیٹ لیڈرز ہیں۔ بالکل۔ اس کے بعد مڈ ٹیئر کمپنیاں آتی ہیں جو ہمیشہ سٹیبل نتیجہ دیتی ہیں۔ ان میں میپل لیف سیمنٹ، کوہارٹ سیمنٹ، پائنیئر سیمنٹ اور فوجی سیمنٹ کے نام بہت اہم ہیں۔ صحیح، یعنی میپل لیف، کوہارٹ، پائنیئر اور فوجی، یہ 4 ہو گئے مڈ ٹیئر میں۔ ہاں، اور آخر میں کچھ چھوٹے مارکیٹ کیپ لیکن ہائی گروتھ پوٹینشل والے سٹاکس ہیں، جن میں تھتا سیمنٹ، فلائنگ سیمنٹ، فیکٹو سیمنٹ اور چرات سیمنٹ شامل ہیں۔ اچھا، تو یہ پوری 10 کی فہرست مکمل ہو گئی، تھتا، فلائنگ، فیکٹو اور چرات کو ملا کر۔ جی ہاں، یہ وہ 10 نام ہیں جن کی سطح اس وقت نہایت مناسب ہے اور ان میں بہترین مواقع موجود ہیں۔ لیکن یہاں میں ایک چھوٹا سا چیلنج کرنا چاہوں گا۔ کیا محض کسی شیئر کا سستا ہونا اس بات کی ضمانت ہے کہ وہاں پیسہ لگانا مکمل طور پر محفوظ ہے؟ نہیں، یہ انتہائی اہم نکتہ ہے۔ صرف سستا ہونا کبھی بھی سرمایہ کاری کا واحد معیار نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ اکثر ادارے اپنے خراب معاشی حالات کی وجہ سے بھی تو سستے ہوتے ہیں نا۔ بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ان 10 اداروں کا انتخاب محض ان کی سستی قیمت پر نہیں کیا گیا، یہ ان کی حقیقی مالیاتی صحت یعنی فنڈامنٹلی اسٹرانگ پوزیشن پر مبنی ہے۔ یعنی سستی قیمت کے ساتھ ساتھ ان کی اصلی کمائی بھی مضبوط ہے۔ ہاں، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ ڈسپیچز میں 11% کا اضافہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ایندھن کی لاگت میں کمی اور بہترین منافع تقسیم کرنے کی تاریخ، یہ عوامل تصدیق کرتے ہیں کہ یہ حقیقی مواقع ہیں۔ صحیح سمجھ گیا۔
لیکن ان مواقع کے باوجود سرمایہ کاروں کو تکنیکی سطح اور عملی حکمت عملی بھی تو سمجھنی ہوگی نا، خاص طور پر آج مارکیٹ نے 1,68,000 کی جس حد کو توڑا ہے، تکنیکی لحاظ سے اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ تکنیکی تجزیے میں قیمتوں کی سطح دو طریقے سے کام کرتی ہے، ایک رکاوٹ اور ایک سہارا۔ اچھا، رکاوٹ اور سہارا۔ پچھلے کچھ عرصے سے 1,67,500 کی سطح مارکیٹ کے لیے ایک مضبوط رکاوٹ بنی ہوئی تھی، یعنی ریزسٹنس تھی۔ مارکیٹ اوپر آتی، اس سطح سے ٹکراتی اور واپس نیچے چلی جاتی۔ صحیح، لیکن آج تو مارکیٹ نے اسے پار کر لیا۔ بالکل، آج کا حجم اس قدر بڑا تھا کہ اس نے اس رکاوٹ کو قطعی طور پر پاش کر دیا۔ تکنیکی اصول یہ ہے کہ جب کوئی مضبوط رکاوٹ اوپر کی طرف ٹوٹتی ہے تو وہی سطح آنے والے وقت کے لیے مارکیٹ کا سب سے بڑا سہارا یعنی ٹیکنیکل سپورٹ بن چکی ہے۔ یہ تو ایسی تشبیہ ہے کہ جیسے آپ کسی دوسری منزل پر جانے کے لیے چھت کو توڑیں اور وہاں پہنچنے کے بعد وہی چھت آپ کے قدموں کے نیچے ایک مضبوط فرش بن جائے۔ بہت خوب، یہ بالکل درست مثال ہے۔ اگر مارکیٹ کبھی نیچے گرنے کی کوشش کرے تو یہ 1,68,000 کا فرش اسے وہاں روکنے اور سنبھالنے کا کام کرے گا۔ تو اس مضبوط بنیاد کے بعد دن کے اوقات میں آنے والے اتار چڑھاؤ یعنی انٹراڈے مارکیٹ والیٹیلٹی کے ساتھ نمٹنے کا کیا طریقہ ہے؟ عام طور پر ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، بائی دی ڈپ۔ نئے سرمایہ کاروں کے لیے اس حکمت عملی کو عملی طور پر کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، انٹراڈے والیٹیلٹی کا سیدھا مفہوم یہ ہے کہ بازار صبح کھلنے سے لے کر بند ہونے تک ایک مستقل لکیر میں آگے نہیں بڑھتا۔ اتار چڑھاؤ تو آتا ہی ہے دن کے مختلف حصوں میں۔ بالکل، خبروں یا افواہوں کی وجہ سے قیمتوں میں جھٹکے آتے ہیں۔ جو کھلاڑی تجربہ کار نہیں ہوتے وہ بڑھتی ہوئی قیمت کو دیکھ کر گھبراہٹ میں اوپر کی سطح پر خریداری کرتے ہیں کہ کہیں موقع نہ نکل جائے۔ ہاں، پینک میں آ کر خرید لیتے ہیں۔ صحیح کہا، لیکن بائی دی ڈپ اس کے بالکل برعکس ایک صبر آزما عمل ہے۔ اس کا واضح طریقہ یہ ہے کہ جب بازار میں تیزی ہو تو سرمایہ کار انتظار کریں۔ اچھا، انتظار کریں۔ اور جب دن کے کسی پہر تھوڑی قیمت نیچے گرے، جسے ڈپ کہا جاتا ہے، اور باقی لوگ ڈر کر فروخت کر رہے ہوں تو اس موقع کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہاں گھبرانے کے بجائے سستی قیمت پر وہی فنڈامنٹلی اسٹرانگ شیئرز خریدے جائیں۔ اسے ہی ٹھیک سطح پر انٹری لینا کہتے ہیں۔ یعنی اصل کامیابی جذبات کو قابو میں رکھنے اور مارکیٹ کے خوف کو اپنے حق میں استعمال کرنے میں ہے، لیکن چونکہ جہاں پیسہ اور اتار چڑھاؤ موجود ہے وہاں نقصان کا اندیشہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اس امید میں کہ سرمایہ کار ان سیکٹرز میں 30 کا 40% تک کا منافع حاصل کر سکیں، اپنے رسک کو کس طرح قابو میں رکھیں؟ اگر آپ 20 سے 40% کے بڑے منافع کا ٹارگٹ رکھتے ہیں تو حفاظت کا اہتمام اور بھی ٹھوس ہونا چاہیے۔ رسک کو قابو میں رکھنے کا پہلا اصول دراصل ان اداروں کے انتخاب میں ہی پورا ہو جاتا ہے جو ہم نے ڈسکس کیے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ سیمنٹ اور سٹیل سٹاکس کی قیمتیں اس وقت ڈسکاؤنٹ پر ہیں، اس لیے وہاں سے ان کی قیمت گرنے کی رفتار خود بخود محدود ہو جاتی ہے۔ صحیح، یعنی گرنے کا مارجن پہلے ہی کم ہے۔ جی ہاں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مکمل سرمایہ ایک ہی وقت میں نہ لگائیں بلکہ ڈپس کا انتظار کر کے چھوٹے حصوں میں خریداری کریں۔ اچھا، حصوں میں تقسیم کر کے لگائیں۔ اور تیسری سب سے اہم چیز وہی 1,68,000 کی مضبوط ٹیکنیکل سپورٹ ہے۔ ان 3 عوامل کے سہارے نقصان کا رسک بہت کم ہو جاتا ہے۔ اور پھر ان مخصوص شیئر سے 20%، 25%، 30% اور یہاں تک کہ 40% تک کا گین بالکل ناممکن نہیں رہتا۔ بالکل، یہ وہ وسیع مواقع ہیں جو عام دبی ہوئی مارکیٹ میں سالوں نہیں ملتے۔ یہ سرمایہ کاری کے اصولوں کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین تجزیہ ہے، جہاں حقائق، تکنیکی سطح اور اداروں کی معاشی صحت کا مکمل احاطہ کیا گیا۔ اس منظرنامے کو دیکھتے ہوئے ایک بنیادی خیال ذہن میں آتا ہے۔ وہ کیا؟ جب بین الاقوامی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں گراوٹ اور مقامی سطح پر سیمنٹ کی ڈسپیچز جیسے وسیع صنعتی اشارے مل کر ایسی زبردست اور حیران کن تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں، تو کیا آنے والے چند مہینوں میں مقامی مخصوص مینوفیکچرنگ میں ہمیں مزید ایسی پوشیدہ تبدیلیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں جو ہمارے روایتی معاشی تکمینوں کو پوری طرح بدل کر رکھ دیں؟ یہ واقعی ایک غور طلب سوال ہے جس پر مستقبل کی سرمایہ کاری کے بہت سے اشارے مبنی ہو سکتے ہیں۔ بالکل، یہ سرمایہ کاروں کے خود سوچنے اور تحقیق کرنے کا موقع ہے۔